मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। 1 मिनट। मुजाहिद शादी के लिए हदिये को तैयार करने का कह रहे हैं, दूसरी शादी के लिए अहलिया को तैयार करने का आसान नुस्खा बता दें। अहलिया कभी भी तैयार नहीं होगी, उसकी गैरत का तकाजा है कि वो तैयार ना हो। ये पागलपने वाली बात है कि तुम्हारी बीवी कह के आप एक और शादी कर लो। उसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब निकाह करते थे, अम्मी आयशा को तकलीफ होती थी, गैरत आती थी उनको। तो औरत का जो काम है वो उसको करने दो, आपका जो काम है वो आप। ये ऐसा ही है जैसे मुफ्ती साहब कुर्बानी के बकरे को आप समझाएं कि खुद ही लेट जाए कुर्बानी वाले दिन आके। बकरा का यही है कि वो नहीं लेटे, समझ रहे हो? बकरे पर लाजिम है कि वो क्या करे, बैल पर लाजिम है रस्सा तोड़ के भागेगा। ये उसकी अकल सही होने की अलामत। अगर वो आके लेट जाएगा तो इसका मतलब इसकी खोपड़ी ठीक काम नहीं कर। तो भाई जो औरत का काम है वो औरत को करने दो। औरत का काम है, मुतनब्बी का शेर है, लिअहिब्बती अन यमलउ बिस्साफियातिल अक्वबा व अलैहिमी अन यबदुलु व अलैया अल्ला अशरबा। क्या खानदानी शेर मुतनब्बी कह गया। मुतनब्बी एक शायर गुजरा है, उसके बहुत सारे दोस्त थे, शराब पीते थे। ये 1000 साल पुराना किस्सा है। वो शराबी दोस्त थे ना, तो ये कभी कभार शराब खाने में उनसे मिलने के लिए जाता। मुतनब्बी को शराब से नफरत थी, वो कहता था ये गैर अखलाकी चीज़ है। ठीक है, मुतनब्बी कहता था मर्द की मर्दानगी ये नहीं है कि शराब पिए, मर्द की मर्दानगी है तेज रफ्तार घोड़े की पुश्त पे सवार होकर दुश्मन से लड़े। घुमसान की जंगों में बहादुरी के जौहर दिखाना ये मर्दानगी है, पी के टुन होना ये मर्दानगी नहीं है। ये उसका स्टाइल था मुतनब्बी का। शराब खाने में गया अपने दोस्तों से मिलने के लिए, तो दोस्त पी भी रहे थे और मुतनब्बी को पिलाने की कोशिश भी कर रहे थे कि काइंडली 2 घूंट हमारी तरफ से दादी के इसाले सवाब के लिए, अस्तगफिरुल्लाह, यानी पी ऐसे ही लोग रहे होते हैं जैसे कोई सवाब मिल रहा है, तो 2 घूंट हमारी तरफ से भी हो जाएं। मुतनब्बी ने ऐसे मौके पे ये शेर पढ़ा, लिअहिब्बती अन यबज़ुलू, कि मेरे दोस्तों पे यही चीज़ सूट करती है कि मुझे पिलाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर वो मुझे पिलाने की कोशिश ना करें इसका मतलब वो मेरे दोस्त नहीं है। जिस चीज़ में उनको मज़ा आ रहा है तो दोस्त चाहता है कि इस मज़े में मेरे साथ मेरा दोस्त शरीक हो। तो उसने कहा तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, तुम पे अगर तुम मुझसे शराब का ना पूछते इसका मतलब तुम मेरे दोस्त नहीं हो। लिअहिब्बती अन यबज़ुलू, कि मेरे दोस्तों पे यही चीज़ सूट करती है कि मुझे पिलाने की कोशिश करें। व अलैया अल्ला अशरबा, मुझ पे जो चीज़ सूट करती है वो ये कि मैं ना पीऊं। नहीं आई बात? लिअहिब्बती अन यबज़ुलू व अलैया अल्ला अशरबा, उन पर लाजिम है कि पिलाएं, उनकी दोस्ती का तकाजा है, और मेरी बहादुरी का तकाजा है कि मैं ना पीऊं, क्योंकि मुझे जंगों में नशा आता है शराब का, मुझे बोतलों में नशा नहीं आता, मेरा नशा किसी और चीज़ में है। तो मैं कहता हूँ बेगम पर लाजिम है कि शौहर को दूसरी शादी से रोके, उसकी मोहब्बत का तकाजा है, आपकी मर्दानगी का तकाजा है, आप ना रुकें। आप बोलें बेगम तुम इतनी अच्छी हो, मैं चाहता हूँ ऐसी अच्छियाँ और भी आ जाएं। ठीक, तुमसे शादी के बाद मुझे पता चला कितनी बड़ी नेमत है, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। जब मैं कंवारा था मुझे तो पता ही नहीं था कि कितनी बड़ी नेमत है, तुम मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आई। आज मुझे पता चला कि मोहब्बत और खुशियाँ क्या होती हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसी 3 खुशियाँ और ले आऊँ, समझते हो? वो गुस्सा करेगी, रोएगी, तो आप मुतनब्बी का ये शेर पढ़ लिया करो, लिअहिब्बती अन यबज़ुलू व अलैया अल्ला अशरबा, बेगम तुम पे यही सूट करता है क्योंकि तुम्हारी जो मुझसे मोहब्बत है, औरत मोहब्बत में शिरकत बर्दाश्त नहीं करती, तुम्हारी मोहब्बत का तकाजा यही है। जितनी मोहब्बत है मुझे पता है कि तुम मोहब्बत करती हो मुझसे, समझ में आ रही है बात? तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है ये, लेकिन हमारी मर्दानगी कैसे है भाई? दूसरी इसलिए कि बेगम अगर मर्द के लिए एक बीवी काफ़ी है और बीवी के लिए तो एक मर्द काफ़ी है, तो फिर इसका मतलब इस रिलेशन में ताकत और क़ुव्वत के लिहाज से मुझ में और तुम में कोई फ़र्क नहीं है। तुम में फिर आदमी किस बात का हुआ? नहीं है मेरा ख्याल है भाई। मर्द के लिए अगर एक औरत काफ़ी है और एक औरत के लिए भी एक मर्द काफ़ी है, तो इसका मतलब जितनी डिज़ायर्स, जितनी ताकत औरत में है उतनी ही ताकत मर्द में है। तो फिर आदमी किस बात के हुए आप?
نہیں ہے بات. مرد کا مطلب اس میں طاقت عورت سے, یہ ڈیزائرز عورت سے زیادہ, اس میں ڈیزائرز عورت سے زیادہ ہیں. اس لیے غلام کو بھی اللہ نے 2 شادیوں کی اجازت دی ہے. جو آج کل غلام مارکیٹ سے شارٹ ہوئے میں, غلام کو بھی اجازت دی ہے. تو اس کا کام ہے بھائی, اس پہ غصہ مت کرو. آپ کا کام کیا ہے؟ جو آپ کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے. ہاں, عورت کو یہ چاہیے اتنا ریئیکشن نہ کرے کہ کفر تک پہنچ جائے. بعض دفعہ اسلام کو برا والا کہنا شروع کر دیتی ہیں, اور ایک اعتدال, ایک حد, ایک لمٹ ہونی چاہیے. ہر چیز ایک لمٹ میں برداشت ہوتی ہے. تو عورت کو میں کبھی بھی نہیں کہتا اپنے میاں کی دوسری شادی کرائیں, یہ اچھا نہیں ہے. عورت کو تکلیف ہوتی ہے, یہ نیچرل ہے. اس کی تکلیف کیا ہے؟ نیچرل ہے. آپ کو اللہ نے اجازت دی ہے بھائی, ٹھیک ہے, آپ کر سکتے ہو تو کر کے بتا دو, نہیں ہے تو نہیں کرو. ہمت تو اب آپ میں کتنی ہمت ہے. اور عورت اگر خود کہہ دے نا آپ کر لو, تو پھر مرد نبھاتا بھی نہیں ہے. کیونکہ جب مشکل چیز پلیٹ میں رکھ کے ملتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی. آپ جب لڑ جھگڑ کے ٹینشنیں برداشت کر کے کرو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا بھائی سوسائٹی میں سروائیو کرنا کتنا مشکل ہے, اور اس کو نبھانا کتنا مشکل. تو حوصلہ پیدا ہوگا, پھر نبھا بھی لوگے. کیونکہ جن لوگوں کی بیویوں نے کرائی نا, ایکچولی آپ ایک اور شادی کریں, وہ کسی کام کے نہیں بیچارے. کیونکہ انہوں نے کوئی مشکلات کا اندازہ ہی نہیں تھا. جب مشکلات کا اندازہ ہی نہیں تھا تو وہ پھر نہیں چلا پائے, وہ برباد ہو گئے. پہلی کو بھی برباد کر دیا, دوسری کو بھی برباد کر دیا. تو اس لیے لڑ کے جو کام ہوتا ہے وہ لڑائی کے دوران ہی پتہ چل جائے گا آپ میں تپڑ کتنا ہے. سمجھ رہے ہو؟ لڑائی کے دوران ہی پتہ چل جائے گا. دھمکیاں جھیل گئے تو آگے چلا لو گے, اگر دھمکیوں سے ڈر گئے اس کا مطلب تمہارے اندر دم نہیں ہے. تو تم وہ کام کیوں کر رہے ہو جو تم آگے تمہارے اندر حوصلہ نہیں ہے اسے چلانے کا. تو یہ بچوں کا کام نہیں ہے, یہ آدمیوں کا کام ہے. تو آدمیوں پہ ہی سوٹ کرتا ہے جو یہ سارے جھگڑوں کو جھیل کے برداشت کر کے چلا سکیں. کیونکہ جب 2 ہوں گی نا تو مسائل کم نہیں ہوں گے, مسائل کیا ہو جائیں گے؟ بڑھیں گے. پھر کیسے چلائے گا؟ پھر تو کہے گا بیگم اب تم نے مجھے اجازت دی تھی نا, اب تم اس سے مت جھگڑو. دوسری کو کہے گا تم پہلی والی سے مت جھگڑو, اور میں بھی تم دونوں سے نہیں جھگڑوں گا. تو مان لے گی کیا وہ؟ آپ کی کھوپڑیاں آؤٹ ہونا شروع ہوں گی. وہ کچھ اور کہہ رہی ہوگی, یہ کچھ اور کہہ رہی ہوگی. تو پھر آپ جب ادھر جاؤ گے ادھر جاؤ گے, پھر آپ پاگل ہونا شروع. تو اگر حوصلہ ہوگا تو چلا لو گے ایسی کی تیسی, حوصلہ نہیں ہوگا تو خودکشی کرو گے الٹے لٹک کے. اس لیے ہم کہتے ہیں دوسری شادی پھڈوں کے بعد ہو تو ٹھیک ہے. سسر بندوق لے کے گھوم رہا ہو کہ تو نہیں کرے گا, سالے بولے تیری ٹانگیں توڑ دیں گے ہم, بیوی بولے ایسی کی تیسی, اس کے بعد پھر بھی کر لی نا, تمہارے اندر حوصلہ ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ سارا پروسیس ضروری ہے, اس پروسیس سے گزر کے کرو تو ٹھیک ہے. اور ہم گزرے ہیں, خالی ہوائی باتیں نہیں کر رہے. ہم جب گزرے ہیں تو ہمارے جو حالت ہے وہ ابھی میں ہی کر رہا ہوں آپ کے سامنے, جو اس وقت تھی نا, اس وقت تو عجیب ہی حالت تھی. ہاں حضرت, بہت ایسا نہیں ہوتا کہ کی آپ نے اور سارے گلے مل رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس وقت جو ہماری حالت تھی وہ موسٹ وانٹیڈ تھا, میں موسٹ وانٹیڈ. تو اس لیے ہم نے کہا بھائی, اب میں بھی ایک بات بولتا تھا, بھائی میرے کو مار دو, میرے قتلے بنا دو, جلا دو میری لاش کو, میں نہیں چھوڑوں گا. جو کرنا ہے نہ دوسری کی وجہ سے پہلی کو, نہ پہلی کی وجہ سے دوسری کو, رہنا ہے اسی طرح رہو, ورنہ ایسی کی, اور دونوں کے حقوق بھی دوں گا. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, دوسری شادی کی, بیوی نے جب دھمکایا تو دوسری کے پاس جانا چھوڑ دیا, اس کی باریاں معاف کراؤ بھائی, باریاں معاف. ایسی کی تیسی بھائی, جب کی ہے تو کی ہے, جاؤ. ایک رات ادھر گزرے گی, دوسری رات ادھر گزرے گی, کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. اس کا بھی وہی حق ہے جو پہلی کا ہے, اور پہلی کا بھی وہی حق ہے جو دوسری کا ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کر تو لی, اب آپ کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے, پھر چھپ چھپ کے جا رہے ہو. بھائی باری ہے, جا رہا ہوں, باری ہے, جو کرنا ہے کر لو. تو اس اسٹائل میں جب ٹینشنوں کے بعد کام ہوگا تو پھر یہ اسٹائل ہوگا. شروع سے لڈو پہلی ہوتی ہے تمیز سے میرے بھائی, دوسری نہیں ہوتی, سمجھتے ہو؟ دوسری نہیں ہوتی, دوسری ایسے ہی ہوتی ہے جیسی کرنا ہے تو اسی طرح سے کرو. اور مجھ سے یہ امیدیں نہ رکھو کہ میں آپ کی بیویوں کو جا کے سمجھاؤں گا کہ کائنڈلی اپنے شوہر کی دوسری شادی کرا دیں. ایسا کچھ نہیں ہوتا. جس نے کرنا ہے خود ہی کرے. وہ بیوی کو کوئی نہیں سمجھا سکتا, اور بیوی کو چاہیے سمجھے بھی نہیں. بیوی بولے تیرے میں دم ہے تو کر لینا, صحیح ہے نا, مجھے آگے کیوں ٹارچر کر رہا ہے. یہ دم کی بات ہوتی ہے. پھر جب آپ کرو گے تو بیوی دھمکیاں دے گی, میں جا رہی ہوں, آپ منانے کی کوشش کرو, پھر بھی جا رہی ہے تو کائنڈلی پھر تشریف لے جائیں. کیا کریں, ہم تو کوشش کر رہے ہیں منانے کی. طلاقیں دینے میں جلدی نہیں کیا کرو, 1 سال رہے گی, 1.5 سال رہے گی, پھر آ جائے گی. نہیں آئے گی تو پھر جو سمجھ میں آ رہا ہے آپس میں مل بیٹھ کے کر لو. تو ایسے ہی ہوتا ہے. اسی سلسلے میں آپ بولو کہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے کام. اور پھر وہ متنبی کا شعر پڑھ لیا کرو کہ مجھے تلوار جانتی ہے, مجھے گھوڑا جانتا ہے.
اس سے حوصلہ ملے گا آپ کو. مجھے کتنا حوصلہ مل رہا ہے دیکھو یہ شعر پڑھ کے. اور یاد رکھو 2-3 شادیوں کے بعد نا سیاست کے بغیر یہ رشتے نہیں نبھائے جاتے. ان میں بہت دفعہ آرٹیفیشل غصہ کرنا پڑتا ہے, بہت دفعہ آپ کو ہو سکتا ہے رونا بھی پڑے حالانکہ رونا نہ آ رہا ہو. رشتے سیاست سے نبھائے جاتے ہیں, سچ سے کبھی بھی نہیں نبھائے جاتے. کہ آپ بالکل سچ سچ لے کے ایک دم پرفیکٹ زندگی گزار رہے ہو, ایسا نہیں ہوتا. ٹوپیوں کا پورا ایک بزنس کھولنا پڑے گا آپ کو. کبھی کسی کو ٹوپی کرانی پڑے گی, کبھی کسی کو ٹوپی, کبھی کسی کو ٹوپی. یہ دھوکہ دینے کے لیے ٹوپی نہیں ہے. کبھی گھما رہے ہو بات کو, کبھی یوں کر رہے ہو, کبھی یوں کر رہے ہو. کبھی بیگم بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہوگی, پھر بھی اس کی تعریفوں کے پول باندھنے پڑیں گے آپ کو. جب ایک بیوی ہوتی ہے نا, آپ اس کو برا بلا بھی کہہ دو, کچھ نہیں ہوتا. اس کو پتا ہے میرا ہی شوہر ہے نا, کہاں جائے گا. جب 2 ہو گئی تو جو گینڈے کی طرح ہے نا, اور کہیں سے بھی حسن نہیں ہے, اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتی, اتنی بلیک, اور گینڈے کی طرح موٹی. اللہ بچائے, ایسے کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. 6 آدمیوں کی جگہ گھیر کے چلتی ہے اور اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتی, دانت سے بو آتی ہے. اس کو بھی آپ کو کہنا پڑے گا تیری جیسی حسینہ دنیا میں کوئی نہیں. آپ کو خود لگے گا کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں, لیکن اتنے کانفیڈنس کے ساتھ آپ کو یہ جھوٹ بولنا پڑے گا کہ وہ سمجھے واقعی سچ بول رہا ہے. لوگ عجیب پاگل قسم کے لوگ ہیں, کہتے ہیں ہم کبھی جھوٹ نہیں بولتے, میں تو جو دل میں وہی میں نے تو بول دیا اپنی وائف کو, دیکھو تم پسند نہیں تھی تو میں نے دوسری شادی کر لی ہے. ابے تو نے تو بیڑا غرق کر لیا. ایک تو اس کے اوپر سوکن لے کر آیا ہے, اوپر سے اس کے بول رہا ہے تو مجھے پسند نہیں تھی, تو نے تو ذبح کر دیا اس کو. اس کو بولو تیرے جیسی حسینہ دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی ہے. تو سکون مجھے تجھ سے اتنا ملا ہے نا کہ میں چاہ رہا تھا ایسے 3 سکون, اور کچھ بھی بولو وہ آپ کا ہیڈیک ہے. لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بالکل پاگل آدمی لوگ ہیں, مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی تم نہیں کرو دوسری. مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ میری بیوی مان نہیں رہی تھی نا, وہ کہہ رہی تھی کیوں کر رہے ہو آپ دوسری, کیوں کر رہے ہو آپ, وہ مان نہیں رہی تھی, تیار نہیں ہو رہی تھی. تو جب بہت زیادہ اصرار کی, میں نے اس کو بول دیا دیکھو مجھے تمہارے پسینے سے بدبو آتی ہے اس لیے میں کر رہا ہوں. میں نے کہا یار تم تو بڑا پاگل, میں میرے پاس کیا آئے ہو اب ان سے بڑا. اگر آتی بھی تھی یار, ایک بیوی ہوگی نا, اگر پسینے سے بو بھی آتی ہے آپ اس کو بول دو بو آتی ہے, وہ علاج کرا لے گی. دوسری آپ نے بول دیا اس لیے کر رہا ہوں, اس کا مطلب وہ کہہ رہی یار ایک تو میرے اوپر سوکن, دوسرا اس کے پسینے سے اب خوشبو آئے گی, ظاہر ہے. تو میرا میاں تو ہو گیا ادھر کا, میں تو اب رکھیل کی طرح رہوں گی گھر میں. آپ نے تو اس کو جیتے جی ذبح کر دیا نا. تو ایسا اتنا سچ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کھوپڑا استعمال کیا کرو یار تم, تو اس میں جھوٹ ہی چلتا ہے. اس کو بھی ٹوپی, ادھر بھی ٹوپی, ادھر بھی ٹوپی. حسینہ برابری تو سب کے ساتھ کرنی, حقوق سب کے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ بھائی وہ آپ اس کو بول رہے ہو تمہارے پسینے سے تم بغلیں بڑی رہتی ہیں تمہاری, اور تمہاری ناک مجھے بہت بری لگتی ہے جس سے بیٹھتی رہتی. ابھی کیا میں بولوں یار, چھوڑو بہت ہو گیا. بعض ہے نمازوں پر کعبہ کا نقش بناؤ, اس کے اوپر بیٹھنا ناپاک, کعبے پہ پاؤں نہ رکھا کرو میرے بھائی. ویسے تو جائز ہے, کعبہ کے اوپر بھی کھڑے ہونا جائز ہے. مسلمان اونٹ کا پیشاب پیتے ہیں. مذہب مخالف لوگ کہہ رہے ہیں مسلمان اونٹ کا پیشاب پیتے ہیں, گائے کا پیشاب سے پرہیز کرتے ہیں. دیکھو ہندو جو گائے کا پیشاب پیتے ہیں مقدس سمجھ کے پیتے ہیں. مسلمانوں میں اگر کوئی مسلک, اول تو جمہور اونٹ کے پیشاب کو ناپاک سمجھتے ہیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک اونٹ کا پیشاب کیا ہے, ناپاک ہے. وہ خود بہت بڑے محقق تھے. وہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ نبی نے اونٹ کا پیشاب پینے کا حکم دیا, وہ علاج کے طور پر تھا, اور آپ کو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا تھا کہ ان کی پیٹ کی بیماری کا علاج کس میں, اونٹ کے پیشاب میں. تو کوئی اگر مر رہا ہو تو پھر تو گوبر کھانا بھی جائز ہے نا, اگر ڈاکٹر کہہ دے تو. مجبوری کے حکام تو الگ ہوتے ہیں, اس سے اونٹ کا پیشاب مقدس نہیں ہو گیا. اور اسی وجہ سے حناف کا یہ ہے کہ اونٹ کا پیشاب بیماری میں بھی اب پینا جائز نہیں ہے, کیونکہ وحی کے ذریعے نبی کو تو علم ہو گیا تھا کہ ان کی پیٹ کی بیماری کا علاج اونٹ کے پیشاب میں ہے, لیکن قاعدہ کلیہ تھوڑی بنا دیا تھا نبی نے. تو آج اگر ڈاکٹر کہے گا کہ بھائی اس بیماری کا علاج میڈیسن میں نہیں ہے, پیشاب میں ہی ہے, تو پھر گائے کا بھی حلال ہے, بکری کا بھی حلال ہے, اونٹ کا بھی حلال ہے. پھر تو اونٹ گائے بکری کے کوئی فرق ہی نہیں ہے. اگر ڈاکٹر کہتے بھائی اس کو مینگنی کھانی ہے, اس کا شفا کس میں ہے, گوبر میں ہے, تو مرتا کیا نہ کرتا, گوبر بھی کیا ہو جائے گا, جائز. مگر گوبر مقدس نہیں ہو جائے گا کہ اب آپ صبح جانے سے پہلے گوبر کا لیپ لگایا کرو یہاں پہ, یا پیشاب میں نہایا کرو, یا اس کو مقدس سمجھنا شروع کر دو کہ اس سے بلائیں ٹلتی ہیں. یہ نہیں ہوگا. تو مسلمانوں میں صرف حنابلہ, امام احمد ابن حنبل, جہاں تک مجھے اس وقت تک جو معلومات ہیں,
جو ظاہر ہے یہ مسئلہ پڑے ہوئے بھی 15-20 سال ہو گئے. امام احمد بن حنبل کا ایک قول ہے غالباً کہ اونٹ کا پیشاب پینا بیماری میں, وہ بھی صرف بیماری میں ان کے قول ہے کہ جائز ہے, مقدس انہوں نے بھی نہیں قرار دیا اس حدیث کی بیس پہ. لیکن احناف کا اس بار جمہور تو احناف ہی ہیں, زیادہ تر تو فقہ حنفی دنیا میں رائج رہے, ان کا ہے کہ بیماری میں بھی حلال نہیں ہے. تو آپ ایک چیز ایسی اسلام کی طرف کیوں تھوپ رہے ہو جس پہ مسلمانوں کا اتفاق نہیں ہے؟ تو اگر یہ جائز ہوتا نبی کے اس حدیث کی بیس پہ تو صحابہ پیتے ہیں اونٹ کا پیشاب, تو کہاں ملتا ہے ہمیں کسی نے پیا ہو؟ تو اگر حدیث سے ہمیں اونٹ کے پیشاب ملتا ہے تو بیماری میں ملتا ہے. تو حنابلہ کا قول کسی نے لینا بھی ہے تو سعودی علماء جو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں وہ بھی صرف بیماری میں جائز قرار دیتے ہیں. علی الاطلاق انہوں نے بھی حلال نہیں کہا. کسی کو پیٹ کی بیماری ہے اور اس کا علاج اونٹ کے پیشاب میں ہی ہے تو پی سکتا ہے وہ. تو اس طرح ہم کہتے ہیں اگر کسی کو پیٹ کی بیماری ہے اور اس کا علاج گائے کے پیشاب میں ہی ہے, کہیں اور سے ٹھیک نہیں ہو رہا, تو پھر وہ گائے کا بھی پی سکتا ہے, پھر وہ بکری کا بھی پی سکتا ہے اگر ڈاکٹر لکھ کے دے دے. تو جبکہ ہندو مذہب میں گائے کا پیشاب وہ ایک مقدس ہے, تو پیشاب مقدس چیز نہیں ہے, اور جانور بھی مقدس نہیں ہوتا. جانور اللہ نے انسانوں کی خدمت کے لیے بنایا ہے, مسخر کیا ہے, ہمارا غلام بنایا ہے. تو جو ہمارا غلام ہے وہ ہمارے لیے مقدس کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ سمجھتے ہو؟ چلو بھائی, اور کوئی مسئلہ نہیں, بہت یہ ہو گیا, اونٹ کا پیشاب ہو گیا میرے بھائی, جلدی سے, بہت ٹائم ہو گیا. پہلی بیوی کو یہ بتا دیا میں نے, پہلی بیوی کو کوئی کسی کا باپ بھی نہیں سمجھا سکتا, پہلی بیوی کو. السلام علیکم.